अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और जनाब जी, मुझे यकीन है कि आपको इंतज़ार होगा मेरे नए से नए वीलॉग्स का। मुझे ख़ुद बहुत एहसास है कि सम टाइम्स मेरे से कुछ देर हो जाती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए कोई नया से नया वीलॉग बनाऊं या फिर कुकिंग के शो करूं, लेकिन कभी कभी इंसान जो इरादा करता है वो ज़रूरी नहीं कि पूरा हो जाए, और अगर वो पूरा नहीं होता तो ज़रूर उसमें भी कोई मसलहत, कोई भलाई होती है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई खैर होती है। जैसे मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए कुकिंग के शोज़ बनाऊं आजकल में, लेकिन आजकल कुछ ऐसी मसरूफ़ियत है, और ना सिर्फ मसरूफ़ियत बल्कि मेरे हाथ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए दिगरगू हो रही है, क्योंकि ये हाथ जो है इसको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि इसे मैक्सिमम आप रेस्ट दें। क्योंकि राइट हैंड है इसलिए इससे काम भी उतने ही होते हैं। कल जैसे मैंने कुछ बनाया, बेटा आया हुआ है अमेरिका से, बेटी आई हुई है ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरा दिल चाहता है मैं उनके लिए कोई नई नई मज़ेदार अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊं, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो उनको वहाँ नहीं मिलती, या ख़ुद वो चूँकि बनाते हैं तो इतना तरद्दद करने का उनके पास टाइम नहीं होता। इतना मेरा हाथ जो है ना दुखने लग गया कि अब मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये जो ग्लव है ये पहन के रखना पड़ता है। यहाँ से एक टीस उठती है और जो यहाँ तक कंधे तक जाती है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता। लेकिन एक चीज़ है जिस पे आजकल काफ़ी हमारी गुफ्तो शनीद हो रही है, देर तक हम रात को बैठ के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। एक चीज़ मैं जो महसूस करती हूँ, और हमेशा मैं उसके ऑपोज़िट जो है सोचती और बोलती हूँ, वो ये चीज़ है कि लोग अपने मुल्क के बारे में इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हैं और क्यों होते हैं। खैर की उम्मीद क्यों नहीं रखते। कहते हैं ज़िंदगी के कुछ सुनहरी असूल हैं जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ। वो कुछ ऐसे हैं कि आपके हालात जो हैं आपके ख़यालात की अमाजगा होते हैं। जैसा आप सोचते हैं उसी तरह के हालात आपको पेश भी आते हैं। मैं तो देख रही हूँ कि वो लोग जिन्हें दुनिया की हर नेमत हासिल है, यहाँ रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, हर नेमत हासिल होने के बावजूद क्रिबिंग क्रिबिंग एंड क्रिबिंग, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। मैं कुछ ऐसा सुनती रहती हूँ और उसके बाद उस नेगेटिव में से मैं उनको कोई पॉजिटिव निकाल के दिखाती हूँ कि इस चीज़ को अगर आप इस तरीके से सोचें तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन कुछ पूरे मुल्क में अजीब तरह की फ़िज़ा है। हर बंदा जिसके पास सब कुछ है वो मायूस है, होपलेस है, जबकि अल्लाह ताला भी कहता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बावजूद इसके कि मेरे घुटनों में, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जल्द ठीक हो जाएंगे, कोई ना कोई इसका सलूशन मुझे मिलेगा और ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोग जो हैं, अब एक को दो को तो आप समझा लेंगे, लेकिन इतने लोग जो भी आजकल हमारे घर में आ रहे हैं, दुनिया की हर नेमत से वो माला माल है, लेकिन मुल्क के बारे में नेगेटिव नेगेटिव। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे एक प्रोग्राम देख रही थी, बल्कि ख़बरें ही थी, जिसमें ये बताया गया कि सिंध के इलाके डहरकी या कोई इस तरह का नाम था, वहाँ पे इतने गैस और तेल के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। इतना अच्छा लगा मुझे सुन के कि मैं सोच रही थी कि कल ही हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे और ये नेगेटिव बातें हो रही थी। तो देखो, इस खबर को कोई नहीं फैलाएगा, कोई एक दूसरे को नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में ये एक चीज़ दरियाफ्त हुई है, भले उसमें चंद साल लगेंगे उसको इम्प्लीमेंट होते हुए, लेकिन अच्छी खबर क्यों नहीं हम फैलाते हैं, पॉजिटिव बातें हम क्यों नहीं करते। इस चीज़ पे मैं सोचती रहती हूँ, और फिर मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि हमारी ज़िंदगी के तजर्बात और ख़यालात वही हमारे मुंह से निकलते हैं, और उन्हीं का हमारे जहन में बसेरा भी होता है, जिसको कि हम फिर नेगेटिव तरीके से बोलते हैं। ऐसे अफराद जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मिसहैप हुआ होता है। अव्वल तो ये है कि मुझे बताएं ज़िंदगी में इस दुनिया में
کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جس کا کہ اس کیا کہنا چاہیے زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مس ہیپ وہ نہ ہوا ہو. اگلے دن ٹی وی پہ میرا ایک انٹرویو تھا، تو مجھے جو انٹرویو کرنے والی تھی فرا، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کبھی پریشان ہوئی ہیں؟ کیونکہ کچھ اسی سلسلے میں باتیں ہو رہی تھی، پازیٹیوٹی کی میں بات کر رہی تھی، تو مجھے پوچھتی ہیں کہ آپ کو زندگی میں کبھی پریشانی اٹھانی پڑی؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے بتائیں کہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جس کی زندگی میں پریشانی نہ آئی ہو. میری زندگی میں بھی بہت پریشانیاں آئی ہیں، میں نے بھی ہارڈ ٹائم بہت سفر کیے ہیں، لیکن خدا پہ پورا یقین رکھ کے 100% خدا پہ یقین رکھ کے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میرا امتحان ہے، اور خدا مجھے طاقت دے کہ میں اس میں سے پوری اتروں. اور خدا کے فضل سے میری جو بھی پریشانیاں تھیں، جو بھی میری زندگی میں ہارڈ شپس آئیں، خدا نے ان میں سرخرو کیا، مجھے ان میں سے اس پرابلم سے مجھے نکالا. وسیلے خدا نے بنائے، اچھے دوست، اچھے رشتہ دار، وسیلے ان کو بنایا، اور میری جو بھی پریشانیاں زندگی میں آئیں وہ اس طرح سے خدا نے ان کو میرے سے دور کیا، ہٹا دیا. تو یہ کہنا کہ جو آپ کو شخص ہنستا مسکراتا پازیٹیو اتنا نظر آتا ہے اس نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی. ضرور پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن ایک یقین کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میری آنکھ کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے مجھے سرجری بھی کروائی، لیکن وہ مسئلہ ابھی اپنی جگہ پہ ہے. کل جب میں پھر ڈاکٹر سے ملی کہ میری آنکھ کا ابھی بھی یہ پرابلم ہے، سو واٹری کہ سم ٹائم تو مجھے باقاعدہ وائپ کرنا پڑتا ہے اپنے چہرے کو. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ چلے آپ کی چھوٹی سی ایک اور سرجری ہوگی جس میں یہ ڈکٹس جو چونکہ میرے بند ہیں، اس لیے آنکھ سے پانی بجائے اندر جانے کے وہ باہر آ جاتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مطلب اس یقین کے ساتھ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ میرا ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی بات آپ بتا دیں، پازیٹیو سے پازیٹیو بات ان کو بتا دیں، وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکال کے کہیں گے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کو جو بیماری آئی ہے وہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. جبکہ وہ چند دن بعد میں دیکھتی ہوں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ جب ان پہ کوئی یہ پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں گے. تو میں آپ سے آج کے ویلاگ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، زندگی کا اصول اپنائیے کہ خدا کی ذات پر پورا یقین رکھیں. جو تکلیف، جو پریشانی آتی ہے خدا بند کریم اس کو ضرور کسی پازیٹیو حل میں نکالے گا. ہم نہیں جانتے، اس وقت ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن پریشان ہو کے دنیا کو واویلا سنا کے شاید سیٹسفیکشن ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری دیوی تکلیف پر جو جتنا صبر کرے گا اس کو اتنا ہی اس کا اجر ملے گا. ٹھیک. تو جیسے جب میں نے شروع میں ٹی وی پہ پروگرام شروع کیا آئی تھنک 30 ایئرز اگو یا کچھ تھوڑا زیادہ، تو میرے ہاتھ دیکھ کے نہ صرف ٹی وی اسٹیشن کے لوگ بلکہ دیکھنے والے ویورز بھی کہتے تھے کہ لگتا ہے ان ہاتھوں نے کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں ہوگا، جتنے دھوم اس زمانے میں ہاتھوں کی پڑی تھی. اور حالانکہ میں ان کو کہتی تھی جی میں نے اس زمانے میں تانبے اور پیتل کے دیگچیاں ہوا کرتی تھی گھروں میں. یہ چیزیں تو بہت بعد بھی آئی ہیں، باقی نان سٹک اور اس طرح کی تانبے، اور میرے جو سرونٹس تانبے کی اور پیتل کی دیگچیوں کو چمکاتے نہیں تھے. تو میں خود کوئی ایسا لے کے مٹیریل جیسے ریت میں تھوڑا واشنگ پاؤڈر میں لایا یا ویم وغیرہ، اس زمانے میں ہم لوگ گھروں میں ویم بنایا کرتے تھے جناب جی. سینڈ کیا ہوتی تھی، ماربل سینڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ملا کے، مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہ ہم خود بنایا کرتے تھے. تو دیگچیاں چمک کے جب بالکل سونے کی طرح ہو جاتی تھی تو مجھے اتنی خوشی ملتی تھی کوئی حد نہیں. اور انہی ہاتھوں سے گلوز وغیرہ کا تو تب کوئی تصور بھی نہیں تھا. میں بات کر رہی ہوں کوئی 40-50 سال پہلے کی، جب مطلب اتنی فیسلٹیز لائف میں نہیں تھی جتنی کہ آج کل ہے.
تو اس دور میں بھی ہم بہت خوش رہتے تھے، تھوڑے سے پیسوں میں اتنے خوش ہوتے تھے کوئی حد نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کے اتنی خوشی حاصل ہونی۔ آج کل کے بچے تو لاکھوں روپے کی ان کو چیز لا کے دے دو، موبائل ہی ان کے لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں جو ان کو فیل ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ آج کل کے بچے ریئل انر ہیپینس سے کتنے محروم ہیں۔ ان کو لاکھوں روپے کی چیز لے کے دیتے ہیں ماں باپ، لیکن ان میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی تھرل نہیں ہوتی، ٹیکن فار گرانٹیڈ ایوری تھنگ۔ ہم لوگ تو 10 روپے کی چیز لے کے بھی اتنے خوش ہوتے تھے کہ کوئی حد کوئی نہیں، ہمارے پاس خوشیوں کے خزانے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہماری زندگی میں خوشیاں بھرتی تھیں، اور الحمدللہ آج بھی مجھے تو بعض بہت ہی چھوٹی، یہ میرے سامنے ڈائری پڑی ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ چھوٹی سی ڈائری جب میں نے خریدی تھی لنڈن سے، کہ میں اس میں بہت ہی جو ویلیوبل میرے یہ زرعی اقوار گولڈن رولز جو ہے وہ لکھا کروں گی، تو مجھے اس میں اتنی خوشی ہوئی تھی۔ کوئی بک خریدتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ملتی ہے، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ کوئی دوست میری تھوڑا سا میک اپ کا امریکہ سے اگر آتی ہے تو سامان لیتی ہے، مجھے اس سے اتنی خوشی ملتی ہے کہ میں کتنے دن تک وہ جو پیکٹ پارسل یا جو بھی ہوتا ہے کنٹینر، اس کو اسی ایز اٹ از رہنے دیتی ہوں، اس کو دیکھتی ہوں، چیزیں نکالتی ہوں، خوش ہوتی ہوں، پھر کہیں جا کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ چیزیں رکھتی ہوں۔ تو ہم لوگوں نے تو لائف کا سٹارٹ کہہ لیں اور اب تک کہہ لیں، الحمدللہ ہر چیز، ہر چھوٹی چھوٹی خوشی کو اپنا لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں، ینگ جنریشن کو کہتی ہوں، لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ پریشانیاں، دکھ تو خود بخود آپ کے پیچھے چلے آتے ہیں، وہ آپ ان کو کبھی بلاتے نہیں ہیں، وہ خود بخود آتے ہیں، لیکن خوشیاں آپ کو آگے بڑھ کے تھامنی ہوتی ہیں۔ خوشیاں آپ نے خود حاصل کرنی ہوتی ہیں، اور اس کا سورس آپ نے خود کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہر بندہ ہر ٹائپ کی خوشی کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکتا۔ جیسے اب ایک میں ہوں، تو اگر میری کوئی نئی کتاب چھپتی ہے تو میرے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ جب میری پہلی کتاب پبلش ہوئی تھی اور اس کا ایک بہت ہی زبردست شو ہوا تھا میریٹ میں، اسلام آباد میں، اور جناب جی اس میں ممتاز مفتی صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا بک کے بارے میں، احمد فراز صاحب تھے، اور اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی جن کو دیکھنے کا بھی میں تصور نہیں کرتی تھی، جنہوں نے، لیکن وہ میری محفل میں آئے، انہوں نے بہت اچھے مضامین پڑھے۔ تو جناب میری تو خوشی ایسے تھی جیسے کوئی بہت ہی آرزو کے بعد کسی کو کوئی بہت ہی بڑی کوئی خوشی ملی ہو تو وہ خوش ہو۔ خوشیوں کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، اپنے دامن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے دامن کو بھر لیں، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ رو دھو کے جو زندگی گزاری تو کیا گزاری، اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے ہاتھ سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل کام جو آپ کو فلفلمنٹ دیتا ہے، اور دوسروں کی زندگی میں جو وہ خوشی کے پھول کھلاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر دیتا ہے وہ تو بے حساب ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا۔ تو لہٰذا میں ذرا اس کو درست کر لوں، یو آئی سی لائک اٹ، ٹھیک ہے؟ تو پلیز آج کی جنریشن، ہمارے بعد کی جنریشن کی میں بات کر رہی ہوں، اس کے بعد والی جنریشن تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ایک ایسی جنریشن پیدا ہو گئی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، وہ اپنی ذات کے خول کے اندر بند ہو چکی ہے، بند کمروں کے اندر صرف موبائل اور وہ۔ یہ ہماری تیسری جنریشن کی بات کر رہی ہوں۔ ہم سے بعد والی جنریشن پھر بھی بہت 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 بہتر ہے، بلکہ ہم سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی وزڈم ہم سے زیادہ ہے۔ ہم نے تو بہت معصوم دور میں اپنی محنت سے جو سیکھا سو سیکھا، لیکن ہم سے اگلی جنریشن کو بہت کچھ مل گیا، ٹی وی سے اور بہت سارے ذرائع تھے جہاں سے ان کو انفارمیشن، گائیڈنس ملی۔ ہم تو جیسے ایک کیا کہنا چاہیے، را مٹیریل ہوتا ہے، را مٹیریل کی طرح تھے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو کتابوں سے پڑھ کے اور اچھے لوگوں سے مل کے، بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کے جو سیکھا سو سیکھا۔
ٹھیک. تو آج میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے آپ سے بات کیے ہوئے، کچھ ایسی مصروفیتیں ہیں، بچے بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا تو ان کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے، لیکن میرے ذہن میں برابر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ سے بات کیے ہوئے مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے بات کرنی چاہیے. تو آج کی یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. امید ہے آپ راضی خوشی ہوں گے. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا. دیکھیں، یہ جو میں نے چینل شروع کیا اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اس سے کمائی کی امید تھی یا مجھے کوئی یہ چیز میرے ذہن میں تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میرے ویورز جو ہیں، جو ٹی وی پہ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے تھے، وہ جب بھی کہیں ملتے ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ آپ نے ٹی وی کیوں چھوڑ دیا. میں نے کہا تھا میں نے 27 سال کر لیا، بہت ہو گیا، اب میرے لیے ذرا ٹائرنگ ہو گیا تھا. لیکن جب سے میں نے چینل شروع کیا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا آپ لوگوں کا پیار مل رہا ہے. اور آسٹریلیا میں گئی ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح لوگوں نے ویلکم کیا اور کس طرح خواتین نے وہاں میرے لیے محفلیں سجائیں. اتنا اچھا لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ سمپل سادے، جس میں کوئی فلسفی نہیں ہے، جس میں کوئی مشکل الفاظ کی بھرمار نہیں ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے. جو میرے دل میں، جو میرے ذہن میں ہوتا ہے میں آپ تک منتقل کر دیتی ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں. اور جب کوئی لکھتا ہے کہ میری گفتگو سے اس کی ڈپریشن دور ہو گئی، اس کا دن اچھا گزرتا ہے، تو کچھ نہ پوچھے کہ میرا دن کتنا اچھا گزرتا ہے. کیونکہ دینے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ دینے سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. دعا کریں کہ میرا ہاتھ جلد ٹھیک ہو جائے. اور میں اس کا یوز کافی کر رہی ہوں، ریسٹ اس کو اتنا مل نہیں پاتا، لیکن کیا کروں، بس دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بناتی رہوں. تو اوکے جی، جب بالکل ٹھیک ہو جائے گا پھر میں آپ کے لیے مسلسل پروگرام بنایا کروں گی، جو کہ میری اصل وجہ شہرت ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کے درمیان میری پہچان ہے. ابھی چھوٹی سی یہ آنکھ کے سلسلے میں ہاسپٹل گئی، جس ڈاکٹر کو دکھایا اس نے میری فائل پہ تو مسز بریگیڈیئر خالد لکھا ہوا تھا، لیکن وہ سوچ رہی تھی، کہتی ہیں آپ کوکب خواجہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. اوف، اتنی وہ ایکسائٹیڈ، اتنی وہ ڈاکٹر خوش، ڈاکٹر میجر سنبل. انہوں نے 3 4 5 اور ڈاکٹروں کو بلا لیا اور ان کا کمرہ ایک چھوٹا سا فین کلب بن گیا. وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو آپ نے کوئی آلو کے ڈونٹ بتائے تھے، تو اس کی امی نے کہا تھا کہ آج میں بناؤں گی. اور وہ کہتی ہیں میں اسکول میں سارا وقت سوچتی رہی کہ میں گھر جاؤں گی تو امی نے ڈونٹس بنائے ہوں گے. اور واقعی جب میں گھر آئی اسکول سے تو امی نے وہ ڈونٹ بنائے ہوئے تھے. اتنی پرانی بات ان کو یاد تھی. اور مجھے ہاں یاد ہے، میں نے ایک دفعہ آلو کے ڈونٹ بھی بنائے تھے ٹی وی پہ، پتہ نہیں کتنے سال پہلے، 30 سال پہلے بنائے ہوں گے، کچھ اس طرح کر کے. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا آپ کو بہت فلفلمنٹ دیتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی آ کے سنایا تو وہ بھی نیچرلی خوش ہوئے. تو ٹھیک جی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اپنے دامن کو بھر لیں اور پھر وہ خوشیاں جو ہے نا وہ آپ بانٹیں، دوسروں میں ٹرانسفر کریں، دوسروں کی زندگیوں میں ان کے دل کی کلیاں جو ہے نا ان کو کھلنے کا موقع دیں. اللہ حافظ.